बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहां में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान में इंतहा पसंदी उरूज पर है और दहशत गर्दी इस हद तक बढ़ चुकी है और दहशत गर्द इतने निडर और मुनज़्ज़म हो चुके हैं कि जब चाहते हैं जहाँ चाहते हैं हमला करके अपने वजूद का इजहार करते हैं। मस्जिद, इमाम बारगाह, कौमी मीरास, गैर मुल्की सयाहों का मरकज़, पब्लिक मकामात, अस्पताल, कोई भी जगह उनकी दस्तरस से बाहर नज़र नहीं आती। और मज़े की बात यह है कि अक्सर हमलों के बाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशत गर्द ग्रोह बयान जारी करके इनकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं और इन तंजीमों से वाबस्ता अफराद आज़ादी के साथ घूमते नजर आते हैं। कोयटा में होने वाले हालिया दहशत गर्दाना हमले की जिम्मेदारी भी लश्कर जंगवी ने कबूल की है। लश्कर जंगवी सिपाह साहबा का अस्करी विंग है और सिपाह साहबा इस वक्त अहले सुन्नत वल जमात के नाम से पाकिस्तान के अंदर सरगर्म है। आज के प्रोग्राम में हम इस बात का जायजा लेंगे कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का आपस में रिश्ता क्या है और दहशत गर्दी के काबू में ना आने के असबाब क्या हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने इस्लामाबाद स्टूडियो में आने की दावत दी है पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तज्ज़िया निगार डॉक्टर साकिब अकबर को। हमारे लंदन स्टूडियो से आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे लंदन में मुकीम बर्रे सग़ीर के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तज्ज़िया निगार बैरिस्टर यूसुफ अख्तर। और टेलीफोन लाइन के जरिए आज के प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल अहमद अली कोहजाद साहब को। तो लीजिए पहले इस ताल्लुक़ से हमारी रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाइए। पाकिस्तान में तशद्दुद आमेज कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और ये लानत पाकिस्तान के साथ कुछ इस तरह जुड़ गई है कि मुल्क इससे निजात हासिल नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है जिनके पास मजबूत फौज और तजर्बेकार सिक्योरिटी इदारे हैं, लेकिन ये मुसल्लमा हकीकत भी है कि ये मुल्क इंतहाई मजबूत दहशतगर्द तंजीमों का मरकज और पनाहगाह भी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके दहशत गर्दी और तशद्दुद की जद पर हैं, ताहम खैबर पख्तूनख्वा, कराची और कोयटा में तशद्दुद के वाक़यात ज्यादा कसरत से हो रहे हैं। सूबे बलोचिस्तान के मरकजी शहर कोयटा में इतवार की शाम इमाम बारगाह मस्जिद अबू तालिब के करीब एक खुदकुश बम धमाके में औरतों और बच्चों समेत 28 बेगुनाह अफराद शहीद और 60 से ज्यादा जख्मी हो गए, जिनमें 2 अफराद अस्पताल में जान की बाजी हार गए। अस्पताल के जराये का कहना है कि मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है और डॉक्टर उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रोजनामा डॉन के मुताबिक लश्कर जंगवी ने दहशत गर्दी के इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। दहशत गर्दी के सानहे में शहीद होने वालों को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। शोहदाए कोयटा की तदफीन में हजारों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर इंतहाई रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए और लोग अपने प्यारों के गम में गिरियोजारी करते दिखाई दिए। कोयटा हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाला लश्कर जंगवी गिरोह इससे पहले भी मुल्क के शिया मुसलमानों के खिलाफ कई हमले कर चुका है और इन दहशत गर्दाना हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल कर चुका है। ये दहशत गर्द ग्रुप कल अदम सिपाह साहबा नामी दहशत गर्द तंजीम का मुसल्ला विंग है, जो अब अहले सुन्नत वल जमात के नाम से पाकिस्तान में सरगर्म है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत तश्कील पाने के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि हालात में बेहतरी आएगी और तालिबान से मुज़ाकिरात की क़यास आराइयाँ भी शुरू हो गई थी, लेकिन तालिबान ने अपनी सोच और रविश से साबित कर दिया है कि हथियार और तशद्दुद से उसका चोली और दामन का साथ है। इस वक्त दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी की बजाय मजीद तेजी आ गई है। इससे पहले पेशावर के इलाके
मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर बारूद से भरी गाड़ी से रिमोट कंट्रोल हमला किया गया, जिससे 5 बच्चों और एक खातून और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 18 अफराद शहीद हो गए, 46 से ज्यादा जख्मी हुए। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेज के काफिले पर बम हमले से 4 और जनूबी वजीरिस्तान में रिमोट कंट्रोल बम धमाके से 3 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में फायरिंग और तशद्दुद के वाकयात में एक पुलिस कांस्टेबल समेत 4 अफराद मारे गए। पाकिस्तान में तजिया निगारों का कहना है कि दहशतगर्दी के जानसूज वाकयात के नताइज कौम खुसूसन मुतासिर अफराद के लवाहिकीन को बरसहा बरस तक भुगतना पड़ते हैं। पाकिस्तान में तजिया निगारों का कहना है कि मुल्क की सलामती का मसला सबसे बड़ा मसला है और मुल्क इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है। तजिया निगारों के मुताबिक अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन उसे आग दिखाने के लिए बेचैन हो रहे हैं, इसलिए मईशत की बहाली के इक़दामात जरूर जारी रखे जाएं, लेकिन हुकूमत की पहली तरजीह दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। दहशतगर्दी से पूरी पाकिस्तानी कौम इंतहाई परेशान है और इसकी वजह से माशरे के तमाम शोबे मुतासिर हुए हैं। जिंदगी के हर शोबे पर दहशतगर्दाना हमलों का तारीख साया है। पाकिस्तान की माशी बदहाली में जहां दीगर अवामिल का असर है, वहीं बदअमनी और तशद्दुद के वाकयात ने भी पाकिस्तान की मईशत को इस हालत तक पहुंचाने में अपना रोल अदा किया है। चुनांचे हुकूमत पाकिस्तान के साथ ही साथ तमाम मुतल्लिका इदारों को चाहिए कि दहशतगर्दी से निमटने में कोई दकीका फुरूज़गुजार न होने दें। इस लानत के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर मुत्तहिदा मुहिम चलाने की जरूरत है और उलमाए दीन का इस सिलसिले में ताउन बहुत अहम है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के ताल्लुक से हमारी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा फरमाई, तो चलते हैं लंदन स्टूडियो, जहां बर्रे सगीर के मुमताज़ दानिश्वर बैरिस्टर यूसुफ अख्तर साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ उनसे करते हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले तसलसल के साथ होने लगे हैं और ऐसा लगता है कि पूरा मुल्क इस दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? इसमें कोई शक नहीं, जो आपने फरमाया कि दहशतगर्दाना जो हमले हैं ये होने नहीं लगे, बल्कि मुसलसल काफ़ी अरसे से हो रहे हैं और पूरा मुल्क इसकी लपेट में है। ख़ास तौर पर 3 जो हमारे सूबे हैं, बलूचिस्तान है, सिंध है और वो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ तो पख्तूनख्वा है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कभी कभी पंजाब में भी हो जाते हैं। और वहाँ की ना तो जो हमारे बारगाहें हैं, इमाम बारगाहें हैं या दूसरे हैं या और दूसरे मसाजिद हैं, ये कोई भी मामून और मसून नहीं है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ये बहुत पाकिस्तान का मसला नंबर 1 है और इसको उसी तनाजुर में देखना चाहिए और सबसे ज़्यादा तवज्जो हुकूमत की इसी तरफ मबजूल होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसकी वजूह क्या है, तो वजूह जो है उसकी बहुत कॉम्प्लेक्स है, कोई एक आमिल नहीं है। क्योंकि ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान को जब से वजूद में आया है 65 साल हो चले हैं, हमारे बहुत से हमसाए भी हैं और कुछ इस किस्म के लोग हैं जिन्होंने हमें कभी दिल से तस्लीम किया ही नहीं, और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह संभलने का मौका ना दिया जाए, पनपने का मौका ना दिया जाए, उसकी ना मईशत सही हो, ना उसकी माशरत सही हो और ना उसके अंदर कोई अमन व अमान पैदा हो सके। तो वो शुरू दिन से इस किस्म की हरकत में मसरूफ़ थे और रेशदवानियाँ और साजिशें कर रहे थे। लेकिन अब पिछले चंद सालों से ये चीज़ बहुत खुलकर सामने आ चुकी है और हमारी जो एजेंसियाँ हैं उनके भी इल्म में है, हुकूमत के भी इल्म में है कि कहाँ कहाँ कौन कौन इस साजिश में मुलव्वस है। लेकिन लगता यह है कि हुकूमतें कुछ बेबस हैं, या वो कुछ खुद करना नहीं चाहती या उनमें कोई वो विल नहीं है। अदरवाइज तमाम इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी जब बता दिया जाता है कि फला हमला होने वाला है या हो जाएगा या दहशतगर्द मुल्क में दाखिल हो चुके हैं, किसी शहर में सूबे में दाखिल हो चुके हैं, तो जब इतनी इन्फॉर्मेशन होती है तो उस दहशतगर्दी की वारदात को रोका क्यों नहीं जा सकता। अभी नई हुकूमत जो कायम हुई है उसमें वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अहमद साहब ने भी कौमी असम्बली के फ्लोर पर यह कहा है कि ख़ास तौर पर कोयटा एक ऐसा शहर है जिसके चारों तरफ इंतहाई हिफाजती हिसार कायम है और ऐसा हिसार जो किसी मुल्क के किसी और शहर में नहीं है।
اس کی پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی ایجنسیاں ہونے کے باوجود وہاں حملے ہو جاتے ہیں؟ تو اس سے وہ غالباً یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو ایجنسیاں ہیں یا جو امن قائم رکھنے کی ذمہ دار فورسز ہیں ان میں یا تو کوآرڈینیشن نہیں ہے آپس میں، یا وہ جان بوجھ کر یہ نہیں کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے ہیں، تساہل برتتے ہیں یا ان کو خود خطرہ ہے، لیکن وہ جس چیز کے پیسے لیتے ہیں جو ان کے فرائض منصبی میں داخل ہے اس طرف وہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ وہ ان کی بہت زبردست ناکامیاں ہیں۔ تو اس زمن میں جب تک تمام قوم کے چنندہ افراد اور وہ تمام جو رہنما ہیں جن کو خاص طور پر منتخب کیا گیا ہے، وہ آرمی اور ایجنسیاں، یہ سب لوگ مل کر نہیں بیٹھیں گی، جب تک ایک پیج پر نہیں آئیں گی اس وقت تک کوئی خاطر خواہ اس کا نتیجہ سامنے آنے سے رہا۔ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہزارے میں جو سچویشن ہے اپنا بلوچستان میں، جہاں ہزارہ کے قبائلی لوگوں پر بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں پچھلے 4 ماہ میں، خاص طور پر دسمبر میں تو 100 لوگ مار دیے گئے تھے اور انتہائی وحشیانہ مظالم اور پھر ریسنٹلی ان پر کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ ایک ایسا قبیلہ جو ان کی نشان پر ہے، جو ان کی ضد پر ہے، اس کو کیوں تحفظ بہم نہیں پہنچایا جا سکتا؟ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایجنسیاں برابر کی ذمہ دار ہیں۔ اگر ہماری افواج جو ہیں یقیناً وہ محب وطن ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس معاملے میں ان سے کمزوری ضرور ظاہر ہوتی ہے اور ان کو کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ملک کی سالمیت کو انتہائی خطرات، انتہائی میں کہوں گا خطرات عائد ہیں۔ اگر وہ ہماری پرامن اقلیتیں جو شیعہ برادران ہمارے بھائی ہیں، اگر وہ یا اسی طرح جو آئے دن نشانہ بنتے ہیں ان مظالم کا، اگر ان میں سے کسی نے ہتھیار اٹھا لیے اور وہ منظم ہو گئے تو پھر ملک میں وہ بد امنی کا وہ دور دورہ شروع ہوگا کہ ملک کی سالمیت کو انتہائی خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ تو ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے، سب کو اکٹھا ہو کر اس ضمن میں کچھ کام کرنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ جناب، اور چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر ثاقب اکبر صاحب موجود ہیں۔ ثاقب اکبر صاحب، یوں تو گلگت بلتستان سے لے کر کراچی، سندھ، خیبر پختونخوا، پورا بلوچستان، سبھی علاقے پاکستان میں دہشت گردی سے متاثر ہیں، لیکن کوئٹہ اس حوالے سے شاید انتہائی حساس علاقہ ہے، اور جیسا کہ بیرسٹر یوسف اختر صاحب نے بتایا کہ کوئٹہ سیکورٹی ایجنسیوں کے حصار میں ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھا یہ جاتا ہے کہ کوئٹہ میں تسلسل کے ساتھ شیعہ مسلمانوں اور ہزارہ برادری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک حملہ ہو جاتا ہے۔ حالیہ حملے سے پہلے میڈیکل کی طالبات کی بس پر جو حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی بہت سے تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ حملہ کرنے والوں سے بس کی شناخت میں غلطی ہو گئی، وہ دراصل اس بس کو نشانہ بنانا چاہتے تھے جو شیعہ محلوں کی طالبات کو لاتی اور لے جاتی تھی۔ معاملہ کیا ہے کہ سیکورٹی ایجنسیوں کے حصار میں ہونے کے باوجود، حکومت کی نظر میں حساس ترین علاقہ ہونے کے باوجود، دہشت گرد اپنی کارروائیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے اور بہت زیادہ اس کے پہلوؤں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تھوڑا سا ریکارڈ بھی اس سلسلے میں آپ کے ناظرین کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک 1999 سے لے کے 2013 کی آج کی تاریخ تک جو اپنا ہیومن رائٹس سے متعلق جو ادارے ہیں اور ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان میں اس میں شامل ہے، ان کے مطابق 1000 کے قریب افراد ہزارہ کمیونٹی کے جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ قتل ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہزارہ کمیونٹی کے افراد جو ہے وہ ملک کے مختلف علاقوں میں ہجرت کر چکے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو باقی علاقے تھے، مثلا سوات میں مشکلات پیش آئیں تو ہجرت کرنے والوں کے لیے گورنمنٹ نے انتظامات کیے اور ان کے رہنے سہنے کا اس وقت تک بندوبست کیا کہ جب تک
وہاں پہ امن نہیں قائم کر سکے یا وہاں بدامنی ہوئی تو انہوں نے اس کے لیے ایک وہاں کے لوگوں کو سب کو باہر نکال کے امن کے لیے آپریشن کیا۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں گے کہ وزیرستان میں بھی اور بعض باقی علاقوں میں بھی اس طرح کے آپریشنز کیے گئے اور بعد میں ان آبادیوں کو جن کو بعد ٹھہرایا گیا اور عزت آبرو سے ان کی ضروریات پوری کی گئیں، اس کے علاوہ ان کو جو ہے پھر اس کے بعد واپس جانے دیا گیا۔ ہزارہ کمیونٹی ایسا لگتا ہے کہ ان کی حیثیت اس وقت میانمار کے مسلمانوں کی سی ہو گئی ہے کہ جیسے ان کا نہ یہ وطن ہو، نہ ان کے لیے یہاں پہ حکومت ہو، نہ وہ اس ملک کے شہری ہوں، نہ ان کو سوات کے مسلمانوں کی طرح یا عوام کی طرح ڈیل کیا جائے، نہ کسی اور خطے کے، یہاں تک کہ کرم ایجنسی کے بھی بعض علاقوں میں جب آپریشن کیا گیا تو وہاں بھی باقی عوام کی حفاظت کا اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا۔ 2 لاکھ کے قریب اس وقت کراچی، لاہور، پنڈی، اسلام آباد اور باقی شہروں میں ہزارہ مہاجرین در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ ایک میں یہ آپ کے ناظرین کی اس میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ جو واقعہ ہوا اس میں جب حکومت نے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیوں نے اس کے لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کی تو اس کے خلاف 2 آدمیوں کو ایجنسیوں نے جب ٹارگٹ کیا تو اس کے نتیجے میں کچھ لوگ باہر آئے۔ ان کا نام تھا بقول ان کے اہل سنت والجماعت، وہ انہوں نے مظاہرہ کیا اس نام سے، اور اس میں جو اخباری رپورٹس موجود ہیں، BBC کی رپورٹ موجود ہیں، بہت سارے افراد ایسے تھے جن کے ہاتھ میں اسلحہ تھا اور بہت سارے ایسے افراد تھے جنہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ اسلحہ برداروں کے خلاف کارروائی کی گئی اور نہ چہرہ ڈھانپنے والوں کے بارے میں تحقیق کی گئی کہ آخر یہ اگر کسی ظلم کے خلاف احتجاج کے لیے نکلے ہیں تو ان کو چہرہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اس طرح کے واقعات میں کہ اہل سنت والجماعت کا نام لے کر ایک گروہ جو ہے وہی لشکر جنگ بھی ہے، وہی سپاہ صحابہ ہے، وہی قاتل ہے، لیکن ایجنسیاں ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی۔ تیسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے کیا ہم یہ نتیجہ نکالیں، یعنی وزیر داخلہ نے تو پارلیمنٹ میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ کوئٹہ میں یہ صورتحال ہے کہ ایجنسیاں آپس میں جیسے مقابلہ کر رہی ہوں کوآپریشن کرنے کی بجائے انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا وہاں کی ایجنسیوں کے بارے میں۔ میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ لا انفورسمنٹ ایجنسیوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں، اگرچہ وہاں DC بھی مارے گئے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ انہی ایجنسیوں کے اندر نہ فقط کمپٹیشن کا مسئلہ ہے بلکہ ان کے اندر انہی گروہوں کے نمائندے موجود ہیں، ان کی موجودگی کے بغیر یہ کارروائیاں نہیں ہو سکتی۔ اس ہماری بات کے بارے میں تحقیق کی جائے۔ آخری اور چوتھی بات میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ناکام وہ ادارہ ہے جو سب سے زیادہ محترم سمجھا جاتا ہے اس ملک میں، یعنی کورٹس، یعنی عدالتیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں نے جو ذمہ داری، ویسے تو بڑی وہ بہادر ظاہر ہوتی ہیں، وزیر اعظم کے خلاف بھی کارروائیاں انہوں نے کی ہیں، لیکن دہشت گردوں کے خلاف جو انہیں اقدامات کرنے چاہیے تھے، ایک چھوٹے چھوٹے واقعہ پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے 100 موٹو لیا ہے، لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے دہشت گردانہ واقعات کے خلاف سپریم کورٹ نے کوئی رول پلے نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں پوری دنیا میں کورٹس کا رواج یہ ہے کہ اسپیشل کورٹس، سپیڈی کورٹس، ٹرائل جو ہے نا وہ قائم کیے جاتے ہیں۔ کیا پاکستان میں ضرورت نہیں ہے کہ ریاست کو اس وقت جبکہ شدید خطرات لاحق ہیں تیز رفتاری سے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے؟ اور آخری میں اس میں ایڈیشنل بات یہ ہے کہ جن کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے بظاہر مقدمات چلتے ہیں لیکن وہ پھر بھی رہا ہو جاتے ہیں یا پڑے رہتے ہیں ان کے کیسز، یا جا کے اپنا صدر مملکت کے پاس جی ان کے کیسز پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اور ریاست کے ذمہ دار ایسے دہشت گردوں کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ نئی حکومت کی ذمہ داری ہے
کہ وہ اگر واقعی اس ملک میں امن و امان کے خواہش مند ہیں، اس میں اقتصادی حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، آج وزیر اعظم کا کوئٹہ جانا میں سمجھتا ہوں یہ پازیٹیو سائن ہے، تو اس کو اس نتیجے پہ پہنچنا چاہیے کہ واقعی کوئٹہ کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی سامنے آئے۔ بہت بہت شکریہ ثاقب اکبر صاحب۔ اور ناظرین، اس وقت ہمارا رابطہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سیکریٹری جنرل احمد علی کوزاد صاحب سے ہوا ہے۔ کوزاد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جناب، ایک تو یہ کہ اس وقت کوئٹہ کے حالات کیا ہیں، اور وزیر اعظم کے دورے کوئٹہ کے بارے میں ہزارہ برادری کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، کوئٹہ یقیناً یہ ایک 2-3 مہینہ تک تھی، لیکن جب بھی کوئٹہ میں زیادہ خاموشی چاہ جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم نے ہمیشہ مختلف میٹنگوں میں بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ جب بھی خاموشی ہوتی ہے تو اس خاموشی کے بعد کسی بڑے سانحے کی ہمیں وہ سازش نظر آ رہی ہے۔ جی آج یقیناً کوئٹہ مغموم ہے، خصوصاً آج فاتحہ خوانی پہ پورے ہزارہ ٹاؤن میں خصوصاً سارے بلاک تھے، سارے دکانیں شٹر ڈاؤن تھے، بازار میں بھی سوگ کا سما تھا۔ وزیر اعلیٰ صاحب بھی فاتحہ پہ آئے تھے۔ آج وزیر اعظم کا کوئٹہ میں آنا ایک امید، ہمیں جمہوری حکومت سے ایک امید ہے کہ پچھلی حکومت سے ہٹ کے یہ کچھ ایسے اقدامات کرے، عملی اقدامات کرے جس سے کم کوئٹہ میں یہ جو ایک نسل کشی کی گزشتہ 12 سالوں سے ہزارہ قوم کی جو نسل کشی ہو رہا ہے، اس حوالے سے کوئی خاطر خواب پیش رفت ہو۔ لیکن اس سے پہلے بھی مختلف وزیر اعظم یہاں پہ آئے، بلکہ صدر صاحب نے بھی ہزارہ کمیونٹی کو کوئٹہ سے ادھر بلایا بھی تھا، اسلام آباد میں بھی بلایا تھا، لیکن کوئی خاطر خواہ، کوئی عملی اقدامات اس میں نہیں آئے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ صاحب جو اس سے پہلے ہمارے صوبائی حکومت تھے، یہ وزیر اعلیٰ جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے، یقیناً لوگوں کو، ہمیں خصوصاً ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کو اس حوالے سے ایک امید تھا کہ پہلی بار شاید بلوچستان کی تاریخ میں کوئی ایسا سیاسی کارکنوں کی ایک حکومت آئی ہے، یقیناً یہ امن و امان کے حوالے سے کام کریں گے، شاید ہمیں اب بھی یہ امید ہے۔ لیکن عملی اقدامات، جس طرح سب کو پتا ہے کہ بلوچستان میں ایک پیرالل حکومت ہے، صوبائی حکومت، سول حکومت تو بے شک ہے، موجود ہے، لیکن یہاں پہ عملاً لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی حکومت ہے، یہاں پہ IGFC اور دیگر جو فورسز ہیں ان کی حکومت ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وفاقی ادارے، خصوصاً جو ہماری خفیہ ایجنسیاں ہیں، جس طرح بھی مجھ سے پہلے بھائی بات کر رہے تھے، اس پہ کہ یہ بلوچستان میں سارے ابھی جتنے بھی سیاسی جماعتیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ تو یہ الزام صوبائی حکومت کو اتنا نہیں دے رہے جتنے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں ہمارے اداروں کے آپس میں ایک مقابلے کی کیفیت، یا ان اداروں میں جو کالی بیڑیوں کی شکل میں لوگ موجود ہیں، وہ یہ ساری کارروائیاں کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزارہ جو کمیونٹی ہے ان کو یہ ایک امید ہے کہ یہ حکومت، خصوصاً وفاق اور صوبائی حکومت مل کے اس دفعہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسی سے جو کالی بیڑیے مختلف ڈپارٹمنٹس میں موجود ہے، چاہے وہ صوبائی انتظامیہ میں ہو یا وفاق کی اداروں میں ہے، ان کالی بیڑیوں کو ڈھونڈ نکالیں گے، ان کالی بیڑیوں کے خلاف عملی اقدامات کے ذریعے کوئٹہ میں ہزارہ قوم کو ایک ریلیف دیں گے۔ شکریہ آپ کا۔ جی بہت بہت شکریہ جناب، لائن پہ رہیے گا۔ جی بیرسٹر یوسف اختر صاحب، جناب یہ بات عدلیہ کی ڈاکٹر ثاقب اکبر صاحب نے اس طرف اشارہ کیا، خود پاکستان میں دہشت گردی بڑھنے میں عدلیہ کی کوتاہی کا کردار کیا ہے؟ اس لیے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دہشت گرد پکڑے گئے، ان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا، عدالتیں یا تو ناکافی ثبوت ہونے کی بنا پر انہیں چھوڑ دیتی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ کچھ ہی دن کے بعد وہ جیل سے فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اصل بات یہ ہے کہ جب پولیس پکڑتی ہے ان لوگوں کو تو اول تو بادل ناخواستہ لگتا ہے، ایسا ہے کہ بادل ناخواستہ انہیں پکڑا جاتا ہے، پبلک کے پرزور اصرار پر پکڑا جاتا ہے، یا جب اس قسم کے وحشیانہ مظالم ہوتے ہیں تو جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تمام ملک میں ہاہاکار مچی ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو قابو کیا جائے، تو صرف دکھانے کے لیے ان کو پکڑا جاتا ہے۔ لیکن
آپ سب کو علم ہونا چاہیے کہ عدالتیں کسی ضابطے کے تحت کام کیا کرتی ہیں، چاہے دنیا کی کسی بھی ملک میں کیوں نہ ہوں. تو وہاں پر جو ایویڈنس دینی ہے، انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے، اور جو چارج ہوتے ہیں FIR وغیرہ جسے کہتے ہیں، وہ تمام مرتب پولیس کرتی ہے، انتظامیہ کرتی ہے، اور وہ عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے. اور اس کے بعد گواہان جو ہیں ان کو بھی سامنے لانا یہ پولیس کا کام ہوتا ہے اور انتظامیہ کا کام ہوتا ہے. عدالت اس کے پیش نظر پھر کوئی فیصلہ کرتی ہے. تو عدالتیں جب کسی کو چھوڑتی ہیں تو عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ ثبوت زیادہ نہیں تھے ان کے پاس. تو یہ ثبوت مہیا کرنا عدالت کا کام نہیں ہے. عدالت تو شواہد پر فیصلہ کیا کرتی ہے. لیکن جن کیسز میں، بہت سے ایسے کیسز ہیں جن میں شواہد بھی سامنے تھے، عدالتوں نے سزا بھی دی، اور وہ کیسز جو ہیں وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ جیل میں چلا گیا آدمی تو وہاں سے یا تو فرار ہو گئے ہیں، تو وہ فرار کرنا وہ بھی پھر انتظامیہ کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے، اس میں عدالت کا کوئی کام نہیں ہے. یا اگر اس کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے تو اس سزا کے لیے جب اپیل کی جاتی ہے تو صدر مملکت کے پاس، ابھی کل ہی میں کوئی ٹی وی پر پروگرام اسی سلسلے میں دیکھ رہا تھا، اس میں تھا کہ بہت سی رحم کی جو اپیلیں ہیں جس پر سپریم کورٹ جن کو مسترد کر چکی ہے، وہ صدر مملکت کے پاس پڑی ہوئی ہیں اور وہ پھانسی کا حکم نہیں کرتے، اس پر حکم نامہ جاری نہیں ہوتا. تو سوچنا یہ ہے کہ آخر ہمارے صدر مملکت جو ہیں وہ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ ان کے دل میں ایسی ہمدردی ان صفاکان کے بارے میں کیوں ہے کہ وہ ان کو پھانسی دینا نہیں چاہتے، جنہوں نے گھر کے گھر اجاڑ دیے، جنہوں نے شہر کے شہر اجاڑ دیے؟ لوگوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ شیعہ برادران جو ہیں ہمارے دل کے بہت قریب ہیں. ایک بحیثیت ایک سنی کے میں کہتا ہوں، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی محبت کو ایمان کا درجہ دیا ہے، تو یہ انہی کے تو نام لیوائے ہیں بھائی شیعہ. اور یہ کیوں بھول جاتے ہیں ہم لوگ کہ پاکستان بنانے والا جو تھا وہ بھی ایک شیعہ تھا، قائد اعظم محمد علی جناح. جب بانی پاکستان جس کی وجہ سے آپ اس ملک میں سکھ کا، امن کا، آزادی کا سانس لے رہے ہیں، تو اسی کے نام لیوا، اسی کے اپنا مسلک سے جو وابستہ لوگ ہیں ان پر تم نے ناطقہ بند کیوں کر دیا ہے؟ تو یہ تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے. ہمارے علماء کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ اتحاد بین المسلمین کی صدا تو علامہ خمینی جو ہے وہ تو بہت دے چکے تھے، لا شیعہ ولا سنیہ اسلامیہ اسلامیہ، وہاں سے تو آواز آ چکی ہے یکجہتی کی، اتحاد کی. خود قرآن مجید یہ کہتا ہے، ہمارے رسول کا پیغام یہی ہے کہ ہم مل جل کر رہیں، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. تو ہم کیوں ان کو ان میں فرقہ بندی میں پڑے ہوئے ہیں؟ ان کو کیوں مسلمان نہیں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اگر کسی کو مارتے ہیں اور یہ سمجھ کر مارتے ہیں کہ کافر ہیں، تو بھائی پھر اگر آپ ان کو کافر سمجھیں گے تو وہ پھر آپ کو کافر سمجھیں گے، وہ بھی آپ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں اور اسی قسم کی تشدد آمیز کارروائیاں کریں، تو پھر ملک تو نہیں رہے گا، نہ وہاں کو صلح صفائی رہے گی. تو یہ تمام کام کسی ایک کا نہیں ہے. سب سے زیادہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء پر ہے، اور علماء اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے تو پھر ہماری داستان بھی نہ ہوگی. داستانوں میں یہ اسلام کے نام پر مذہب بنا تھا، یہ ملک بنا تھا، اور اسرائیل سے پہلے بنا تھا. تو ملک میں ریاست مدینہ کے بعد پہلی ریاست ایسی تھی جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی تھی. اسلام کے نام پر ہی ہوگا. ہمارے رسول نے تو کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو بھی امن دیا تھا اور ان کو اپنی امت کا ایک حصہ قرار دیا. جو میثاق نبی مدینہ ہوا ہے اس میں تمام لوگوں کو یکساں شہریت کے حقوق حاصل تھے. تو پاکستان جو اسی نام پر بنا ہے اور مدینہ ثانیہ ہے انشاءاللہ، تو اس میں بھی ہم کو اسی طرح رہنا ہوگا. شیعہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دل کے قریب ہیں، ہمارے ایمان ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس پیغام کو بہت تیزی سے پھیلنا چاہیے. اور اگر ایک قتل ہو کسی شیعہ کا، پورے سنی اس علاقے کے، اس صوبے کے، اس شہر کے باہر نکل آئیں اور اس وقت تک چین نہ لیں جب تک ان کے قاتلین کو پکڑا نہیں جاتا. تو سب سے زیادہ ذمہ داری پولیس پر عائد ہوتی ہے، پھر خفیہ ایجنسیوں پر عائد ہوتی ہے، پھر وہاں کی انتظامیہ صوبائی کی ہوتی ہے، پھر مرکزی حکومت کی ہے اور صدر مملکت تک. تو نیچے سے لے کر اور اوپر تک کی ذمہ داری ہر ایک پاکستانی شہری کی ہے کہ اپنے تمام بھائیوں کو، اور میں تو ان کو اقلیت نہیں کہتا، دے آر ویری مچ پارٹ آف پاکستانی سوسائٹی، اور ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، ان کا حصہ ہے پاکستان کی تشکیل میں، اس کی بقا میں، اس کی ترقی میں، اس کی تعمیر میں. تو ہم کو یہ شیعہ سنی کے چکر سے نکلنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ گرفتار ابو بکر علی وہ ہوشیار باش،
تو اگر ہم نے ہوشیار کے اس کے عقل کے ناخن نہ لیے تو خدا معلوم جب اگر ملک کی خدا کرے نہ رہے تو پھر تم مسلکوں کو لے کر کہاں جاؤ گے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں جو ملک بھی باہر سے اس قسم کے لوگوں کو مالی مدد پہنچا رہا ہے، کیونکہ یہی آتا ہے کہ وہاں کی انتظامیہ مفلوج کیوں ہے یا حکومت مفلوج کیوں ہے، کیونکہ کچھ حکومتوں کا اس پر ایسا دباؤ ہے کہ وہاں سے ان کو مالی مدد ملتی ہے، اور شاید ان کے نزدیک شیعہ حضرات جو ہیں وہ شاید مسلمان نہیں ہیں یا پاکستان کے شہری نہیں ہیں، تو اس قسم کے ممالک سے قطع تعلق کریں. ان کی ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں. اگر ملک میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی ہر ایک کے لیے لازم ہے اور یکساں طور پر ہونی چاہیے، تو اسی میں ملک کی سالمیت، اسی میں اس کی فلاح اور اسی میں اس کی تعمیر مضمر ہے. اور اگر نہیں ہوگا تو امن قائم نہیں رہ سکتا. تو خدا کے لیے ایک ہو جائیے. اور قرآن مجید نے تو کہہ دیا کہ ان المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان جو ہیں وہ بھائی ہیں. تو ہم نے ایک اپنے دوسرے بھائی کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے، اس کو تحفظ نہیں دیں گے، اس کو امن نہیں دیں گے، تو ہمارا ہی گھر اجڑے گا. بھائی یہ پاکستان سب کا گھر ہے، اسی کے نام پر، اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام کے نام پر ہم کو اس کو قائم رکھنا ہے. جی شکریہ. جی ثاقب اکبر صاحب، جناب پاکستان میں دہشت گردی کا انتہا پسندی سے کیا تعلق ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک ہے مثلا نظریاتی یا مسلکی اختلاف. جی نظریاتی اور مسلکی اختلاف جو ہے یہ تو یعنی صدیوں کی بات ہے، باقی ادیان میں بھی موجود ہے. کوئی دنیا میں دین ایسا نہیں ہے جس میں مختلف مسالک جو ہیں وہ ایگزسٹ نہ کرتے ہوں. اور اسی طرح سے مسلمانوں میں بھی قدیم صدیوں سے یہ مسالک کا جو سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. جب یہ مسالک میں یہ مطلب اس طرح کی روش پیدا ہوتی ہے کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو جو ہے اس کی تعبیر کو بالکل 100% غلط سمجھنا اور اس کے لیے گنجائش کا قائل نہ ہونا. ایک تو یہ نقطہ نظر ہے نا کہ جیسے امام شافعی نے فرمایا کہ میرا یہ نقطہ نظر ہے اور میں اس کو حق سمجھتا ہوں، لیکن امکان ہے کہ دوسرے کا نقطہ نظر بھی درست ہو. یہ جو رویہ ہے یہ مجتہدین کے درمیان ہوتا ہے. یہ تو بہت ہی یعنی ٹالرنس کا بھی رویہ ہے اور یہ بڑے ہی دانشمندانہ رویہ ہے. علمی سطح پہ پہلے یہ روایت رہی ہے، اب بھی ہمارے ہاں بعض علماء کے مابین یہ صورتحال دیکھنے میں آتی ہے. لیکن جب یہ رویہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں اور دوسری طرف امکان ہی نہیں ہے حق کا، تو یہاں سے انتہا پسندی جنم لیتی ہے. جب انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے تو اب اگلا مرحلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں ہی برحق ہوں تو کیا دوسرے کو میں زندہ رہنے کا بھی حق دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں. تو یہاں سے پھر یہ دہشت گردی جو ہے یہ جنم لیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اسے لوٹا کر پہلے مرحلے پہ واپس لانے کی ضرورت ہے. اور پہلا مرحلہ جب تک نہیں آئے گا کہ مثلا میرا نقطہ نظر یہ ہے، میں اپنی دلیل کی بنیاد پر اس کو حق سمجھتا ہوں، لیکن امکان ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے نقطہ نظر میں بھی حقانیت موجود ہو یا جزوی طور پہ وہاں صداقت موجود ہو اور جزوی طور پہ یہاں. تو میرا خیال ہے واپس ہمیں اس سطح پر آخر کار آنا ہے. یا فرض کیجئے دوسرے کا نقطہ نظر وہ جو بھی موجود ہو اس کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں کہ مجھے جیسے آزادی رائے اور آزادی عقیدہ کا حق ہے، مجھے چاہیے کہ میں دوسرے کو بھی رائے کی آزادی اور عقیدہ رکھنے کا جو ہے وہ حق دوں. جب تک اس طرح کا معاشرہ جو ہے وہ ہم پیدا نہیں کریں گے تو انتہا پسندی نہیں ختم ہوگی. انتہا پسندی جب تک ختم نہیں ہوگی دہشت گردی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. ہمارے ہاں جو دہشت گردی نے جو رخ اختیار کر لیا ہے وہ یہ ہے کہ میں حق پر ہوں اور دوسرے کو جس کو میں باطل سمجھتا ہوں اس کو جینے کا بھی حق نہیں. ہمارے ایک دوست جو ہے وہ اپنا لندن سے جو ارشاد فرما رہے تھے، میں وہ میثاق مدینہ کی مثال دے رہے تھے. آپ کے ناظرین کے لیے بڑا یہ انہوں نے مفید نقطہ اٹھایا ہے. میثاق مدینہ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے آج ہمیں، اگر ہم ٹالرنس کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں. ہندوستان میں جو مختلف ادیان کے رہنے والے ہیں، پاکستان میں مختلف ادیان کے، باقی دنیا میں بھی میثاق مدینہ ایک بہت خوبصورت دستاویز ہے. اس پہ نبی کریم کے ساتھ جو باقی لوگوں نے جو سگنیٹریز تھے
ان میں وہ بت پرست بھی تھے جو اوس و خزرج سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بھی اس پہ دستخط کیے، اور جو یہودی رہتے تھے انہوں نے بھی، یثرب اس وقت شہر کا نام تھا، انہوں نے بھی اس پہ دستخط کیے، اور سب نے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ سب ایک امت ہیں، اس میں امت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، سب ایک امت کی طرح سے اس مدینے کا جو ہے وہ دفاع کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میثاق مدینہ کے تصور کو آج ساری کائنات، سارے انسانوں کے لیے، تمام ملکوں کے لیے وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک نمائندہ دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو جاننا چاہیے کہ اس کا انیشیٹو خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ باقی سب جو ہے ایک امت ہے، جب وہ نہیں قبول کرتے تو دوسرے کیسے قبول کر سکتے تھے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ہم واپس آئیں گے تو پھر انتہا پسندی بھی ختم ہو جائے گی، پھر دہشت گردی کا جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں اس وقت جو نئی حکومت کے آنے کے بعد دہشت گردی نے نئی شکلیں اختیار کی ہیں، بعض جگہوں پہ سپیڈ اپ ہو گئی ہیں۔ یہ گزشتہ 2 ماہ میں جتنی کارروائیاں یہ بڈھ بیر والے علاقے میں ہوئی ہیں، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی، پشاور کے یعنی نہایت اہم شاہراہ پر۔ اسی طرح سے یہ جو واقعہ شمالی علاقہ جات میں ہوا ہے، اس کی بھی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں اس طرف اشارہ کر کے کہ مسئلہ فقط انتہا پسندی کا نہیں ہے، آخر کار یعنی جو سیاہ ہیں غیر ملکی، ان کو کیوں مارا گیا ہے؟ یہاں فقط مسلکی مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کو فیصلہ کرنا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں جس سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت کمزور ہو رہی ہے، دشمنوں کو اس ملک کو توڑنے کے لیے منصوبہ سازی میں مدد مل رہی ہے، ان کے ساتھ یہ نیگوشیشن بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دشمن ہے تو ان کے خلاف کس طرح کارروائی کر، کیسے ڈٹرمینیشن ان کے اندر سوات کے مسئلے میں پیدا ہو گئی اور باقی علاقوں میں ڈی آئی خاں میں ان کے اندر نہیں پیدا ہوئی، ان کے اندر کوئٹہ میں پیدا نہیں ہوئی۔ ابھی آپ یہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ وہ لیاری گینگ کا ہیڈ جو ہے انہوں نے مارا، مثال کے طور پہ ثاقب باکسر اس کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ وہ اس کی حمایت میں لوگ باہر نکل آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اداروں کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہے کہ جس کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں، کیا لوگ بھی ان کو دہشت گرد مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ریاست اور عوام کے درمیان، ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان اعتماد شٹر ہو چکا ہے، لہذا مسئلہ دہشت گردی سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ ریاستی اداروں کو بالکل نہایت دل جمی سے پہلے ان کو اندر سے پاک کرنا پڑے گا اور ان کو پورے عزم صمیم کے ساتھ نئے سرے سے ریاست کو بچانے کے لیے عہد کرنا پڑے گا۔ گزشتہ ایک جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا اس میں مولانا طاہر اشرفی جو دیوبندی مکتب فکر کے آدمی ہیں، جامعہ اشرفیہ سے فارغ التحصیل ہیں اور اس وقت یہاں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں، انہوں نے یہاں تک باقی بھی ساری انہوں نے ایجنسیوں کو بھی مورد الزام ٹھہرایا اور اپنے بیان میں کہا، ججز سے کہا اپنی ٹانگوں کو مضبوط کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں ججز بزدل ہو گئے ہیں یا اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، تو لہذا مسئلہ دہشت گردی سے بھی بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ ریاست کو خطرہ ہے اپنی ایگزسٹنس کا، ریاستی اداروں کو پاک کر کے ڈٹرمینیشن کے ساتھ فیصلے کرنے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی کوزا صاحب، آپ تشریف رکھتے ہیں لائن پر؟ جی بالکل۔ جی جناب، یہ بتائیے، یہ کوئٹہ میں جو دہشت گردی ہے، آپ کے خیال میں اس کی بنیاد کیا ہے؟ انتہا پسندی ہے، فرقہ پرستی ہے یا کوئی اور مسئلہ؟ بنیاد تو پھر ہم اس کو وہی 30-35 سال پہلے کی طرف لے جا کے دیکھنا ہوگا، جب یہاں پہ خصوصاً میں فرقہ واریت کے حوالے سے بات کروں گا۔ ویسے تو دہشت گردی یا انتہا پسندی پاکستان میں جب سے پاکستان نے اس کو تقریباً اپنی ایک ضرورت کے طور پر، ایک ملکی مفادات کے نام پر انہوں نے عسکریت پسندی، جہادی کلچر، اسی طرح کے مختلف جو 20 سے 25 یا 15-20 جو جہادی تنظیمیں بنی، کشمیر خاص سے اس کو جہاد پہ لڑایا گیا۔ اسی طرح افغانستان میں طالبان باقاعدہ پروڈکٹ ہوا، وہاں پہ اس کی پیداوار بڑھائی گئی، اس کے لیے مختلف کارخانے لگائے گئے۔
لیکن میں یہ سب کچھ چھوڑ کے فرقواریت پہ میں آج بالکل یہ واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ یہ 70 جب سے انقلاب ایران کے بعد ایران اور سعودی کا جو ایک کولڈ وار تھا آپس میں، ان کی آپس کی چپکلیش کی وجہ سے پاکستان میں یہ سلسلے ہوئے. انہوں نے ایک دوسرے کے کاؤنٹر کے لیے انہوں نے بہت سے سرمایہ کاری کی. اسی طرح پنجاب میں تھا، پھر بعد میں ملتان، اسی طرح پورے کراچی اور سندھ میں. لیکن بلوچستان میں گزشتہ یہ 99 سے بلوچستان میں آئی، جن کے روٹس وہ جا کے پنجاب سے ملتے ہیں. ابھی ان کے جو یہ نام بدل کے پہلے سپاہی صحابہ تھے، پھر ابھی آج کل وہ دوسرے نام پہ جو اہل سنت الجماعت کے نام سے کام کر رہے ہیں. یہ باقاعدہ سیاسی جماعت کے طور پر یہ رجسٹرڈ ہو چکا ہے. یہ اس کے اپنے انتخاب جی کوزا صاحب سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے. بیرسٹر یوسف اختر صاحب، جناب دیکھیے ثاقب اکبر صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ اب بات جو ہے یہ معمولی دہشت گردی اور بدامنی سے کافی بالاتر ہو چکی ہے. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی خطہ، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی مرکز، مسجد، امام بارگاہیں، مقدس مراکز، زیارت گاہیں، اولیاء کی بارگاہیں، قائد اعظم ریزیڈنسی، تعلیمی ادارے، علاج معالجے کے مراکز، پبلک مقامات، غیر ملکی سیاحوں کا مرکز، کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں رہی. یہ پاکستان کی اپنی بقا کا بھی مسئلہ ہے اور پاکستان کے وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے عالمی سطح پر. 2 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جی یہ ذمہ دار یہی لوگ ہیں جو اپنا نام لے کر اسلام کو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے. خاص طور پر یہ 2 گروہ جو ہیں سپاہی صحابہ اور لشکر جھنگوی، جو ہر جگہ آج کل وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. یہ بالکل بھی یہ جاہل لوگ ہیں، بالکل وحشی اور جاہل لوگ ہیں. ان کا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے. اگر ان کا اسلام سے تعلق ہوتا اور اس کی تعلیمات پر ان کی نظر ہوتی تو یقیناً اس قسم کے واقعات کا اعادہ نہ ہوتا، ارتکاب نہ کرتے یہ. لیکن ان پر یہ تخریب کار ہیں اور ملک کی جڑیں کاٹنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ان کے خلاف جتنا زیادہ ہو سکے اور جتنی جلدی ہو سکے یہ قدم اٹھانا چاہیے، اور فوج کو، حکومت کو یکسو ہو کر، یک زبان ہو کر یہ کہنا چاہیے کہ یہ کوئی مذہبی تعلق ان کا نہیں ہے. تو ان لوگوں کو ہم برداشت کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے، کیونکہ فوجوں کو بھی مار رہے ہیں، عوام کو بھی مار رہے ہیں، ہماری اقلیتوں کو بھی مار رہے ہیں. تمام ملک میں بد نظمی، بد انتظامی اور افراتفری پیدا کر رکھی ہے. تو یہ ملک کے کوئی دوست نہیں ہے اور حامی نہیں ہے، نہ مذہب کے حامی ہیں اور نہ کسی کا مذہب سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ. لہٰذا یہ سوائے اس کے کہ یہ دشمن ہیں اور دشمنوں کے ساتھ دشمنوں کا صحیح سلوک کرنا چاہیے. بہت شکریہ، یقیناً بہت شکریہ. ثاقب اکبر صاحب، ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے. یہ کوزا صاحب نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا اور بعض حلقے یہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں سعودی عرب یا ایران کے درمیان کوئی کولڈ وار ہے. اگر دونوں کے درمیان کولڈ وار کے نتیجے میں دہشت گردی ہوتی تو جس طرح سے سعودی عرب سے وابستہ دہشت گرد گروہ موجود ہیں اور سب جانتے ہیں کہ یہ لشکر جھنگوی، سپاہی صحابہ یا خود طالبان جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، سعودی عرب سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ایران سے بھی وابستہ کچھ گروہ ہوتے. ہمارے پاس اس وقت 2 منٹ کا وقت ہے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ میں خیال ہے بڑا اہم کوشچن آپ نے کیا ہے. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہران بیس پہ جنہوں نے حملہ کیا، اسی طرح سے ایک کامرا بیس پہ جنہوں نے حملہ کیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کامرا بیس پہ حملے کے نتیجے میں جو اویکس طیارہ تباہ ہوا، 2 ارب روپے سے زیادہ اس کی قیمت تھی. ایک اور جو طیارہ وہاں پہ تباہ ہوا، 27 ارب روپے اس کی قیمت تھی. GHQ پہ جنہوں نے حملہ کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ اسی طرح سے ایک اہم سوال ہے، کرم ایجنسی گلگت بلتستان سے لے کے کوئٹہ اور کراچی تک، یہ جتنے پاکستان میں شیعہ ہیں، کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک گروہ ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے خلاف کبھی نعرہ بلند کیا ہو، جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے کی کبھی توہین کی ہو، جنہوں نے قائد اعظم کی کوئی توہین کی ہو. یہ وہ لوگ، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریزیڈنسی قائد اعظم کی، اس کے اوپر حملہ کیا. یہ جو واقعہ گلگت کے علاقے میں، شمالی علاقہ جات میں ہوا، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ طالبان کا گروہ عصمت اللہ معاویہ کی قیادت میں جو کام کر رہا ہے، اس کو
لاجسٹک اپنا سپورٹ لشکر جھنگوی کی حاصل تھی. اس کا مطلب ہے یہ سب اندر سے ایک ہے. لشکر جھنگوی کی انوالومنٹ جی ایچ کیو کے اندر بھی ثابت ہو چکی ہے, اس کے اوپر حملے میں بھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان مسئلوں کو اس طرح سے ایک شکل دینا یا فرقہ واریت کا نام دینا یہ بھی ظلم ہے. کیا شیعہ بھی اسی طرح سے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ حملے کرتے پھر رہے ہیں جس طرح سے یہ گروہ حملہ کر رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir. ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir. اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جی ناظرین, پاکستان میں انتہا پسندی عروج پر ہے اور دہشت گردی اس حد تک بڑھ چکی ہے اور دہشت گرد اتنے نڈر اور منظم ہو چکے ہیں کہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں حملہ کر کے اپنے وجود کا اظہار کرتے ہیں. مسجد, امام بارگاہ, قومی میراث, غیر ملکی سیاحوں کا مرکز, پبلک مقامات, اسپتال, کوئی بھی جگہ ان کی دسترس سے باہر نظر نہیں آتی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر حملوں کے بعد پاکستان کے اندر موجود دہشت گرد گروہ بیان جاری کر کے ان کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور ان تنظیموں سے وابستہ افراد آزادی کے ساتھ گھومتے نظر آتے ہیں. کوئٹہ میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری بھی لشکر جھنگوی نے قبول کی ہے. لشکر جھنگوی سپاہ صحابہ کا عسکری ونگ ہے اور سپاہ صحابہ اس وقت اہل سنت والجماعت کے نام سے پاکستان کے اندر سرگرم ہے. آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کا آپس میں رشتہ کیا ہے اور دہشت گردی کے قابو میں نہ آنے کے اسباب کیا ہیں. اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسلام آباد اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر ثاقب اکبر کو. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے لندن میں مقیم بر صغیر اہلکاروں سمیت 18 افراد شہید ہو گئے, 46 سے زائد زخمی ہوئے. شمالی وزیرستان میں فورسز کے قافلے پر بم حملے سے 4 اور جنوبی وزیرستان میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکے سے 3 افراد جاں بحق ہوئے. کراچی میں فائرنگ اور تشدد کے واقعات میں ایک پولیس کانسٹیبل سمیت 4 افراد مارے گئے. پاکستان میں تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے جانسوز واقعات کے نتائج قوم خصوصاً متاثرہ افراد کے لاحقین کو برسہ برس تک بھگتنا پڑتے ہیں. پاکستان میں تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ملک اس وقت بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہوا ہے. تجزیہ نگاروں کے مطابق اندرونی اور بیرونی دشمن اسے آگ دکھانے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں, اس لیے معیشت کی بحالی کے اقدامات ضرور جاری رکھے جائیں, لیکن حکومت کی پہلی ترجیح دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے. دہشت گردی سے پوری پاکستانی قوم انتہائی پریشان ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے کے تمام شعبے متاثر ہوئے ہیں. زندگی کے ہر شعبے پر دہشت گردانہ حملوں کا تاریک
اکسایا ہے۔ پاکستان کی معاشی بدحالی میں جہاں دیگر عوامل کا اثر ہے، وہیں بدامنی اور تشدد کے واقعات نے بھی پاکستان کی معیشت کو اس حالت تک پہنچانے میں اپنا رول ادا کیا ہے۔ چنانچہ حکومت پاکستان کے ساتھ ہی ساتھ تمام متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ دہشت گردی سے نمٹ تشویشناک ہے اور ڈاکٹر ان کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روزنامہ ڈان کے مطابق لشکر جھنگوی نے دہشت گردی کے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ دہشت گردی کے سانحے میں شہید ہونے والوں کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ شہدائے کوئٹہ کی تدفین میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر انتہائی رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے اور لوگ اپنے پیاروں کے غم میں گریہ وزاری کرتے دکھائی دیے۔ کوئٹہ حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والا لشکر جھنگوی گروہ اس سے پہلے بھی ملک کے شیعہ مسلمانوں کے خلاف کئی حملے کر چکا ہے اور ان دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کر چکا ہے۔ یہ دہشت گرد گروپ کل عدم سپاہ صحابہ نامی دہشت گرد تنظیم کا مسلح ونگ ہے، جو اب اہل سنت والجماعت کے نام سے پاکستان میں سرگرم ہے۔ پاکستان میں نواز شریف کی حکومت تشکیل پانے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ حالات میں بہتری آئے گی اور طالبان سے مذاکرات کی قیاس آرائیاں بھی شروع ہو گئی تھیں، لیکن طالبان نے اپنی سوچ اور روش سے ثابت کر دیا ہے کہ ہتھیار اور تشدد سے اس کا چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ اس وقت دہشت گردی کے واقعات میں کمی کی بجائے مزید تیزی آ گئی ہے۔ اس سے پہلے پشاور کے علاقے بٹبیر میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر بارود سے بھری گاڑی سے ریموٹ کنٹرول حملہ کیا گیا، جس سے 5 بچوں اور ایک خاتون اور سیکیورٹی کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار بیرسٹر یوسف اختر اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سیکریٹری جنرل احمد علی کوزاد صاحب کو۔ تو لیجئے پہلے اس تعلق سے ہماری رپورٹ ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان میں تشدد آمیز کارروائیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور یہ لعنت پاکستان کے ساتھ کچھ اس طرح جڑ گئی ہے کہ ملک اس سے نجات حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ پاکستان ان ملکوں میں سے ایک ہے جن کے پاس مضبوط فوج اور تجربے کار سیکیورٹی ادارے ہیں، لیکن یہ مسلمہ حقیقت بھی ہے کہ یہ ملک انتہائی مضبوط دہشت گرد تنظیموں کا مرکز اور پناہ گاہ بھی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقے دہشت گردی اور تشدد کی زد پر ہیں، تاہم خیبر پختونخوا، کراچی اور کوئٹہ میں تشدد کے واقعات زیادہ کثرت سے ہو رہے ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں اتوار کی شام امام بارگاہ مسجد ابو طالب کے قریب ایک خودکش بم دھماکے میں عورتوں اور بچوں سمیت 28 بے گناہ افراد شہید اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے، جن میں 2 افراد اسپتال میں جان کی بازی ہار گئے۔ اسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ متعدد زخمیوں کی حالت